बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पनामा लीक्स के बायस आलमी सियासत और मीडिया में शुरू होने वाली खलबली ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इस खलबली में से मज़ीद खलबलियाँ फैलने का खदशा नज़र आ रहा है। और अब ये एक नया मोड़ ले रही है सारी सूरत हाल। आइसलैंड की पार्लियामेंट को तहलील करने की सिफारिश कर दी गई है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ दीगर ममालिक में भी इंक्वायरी का ऐलान हो गया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इदारा जिसने इस पनामा लीक्स को तश्तस्बाम किया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये अभी तक अपनी वेबसाइट पर यही कह रहा है कि इस स्कैंडल के जरिए इन्होंने करप्ट सियासतदानों और क्रिमिनल्स और अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं उनकी छुपी हुई दौलत को बेनकाब किया है। लेकिन एक जो दूसरी बहुत अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना और रशिया की तरफ से एक बहुत सख्त रद्दअमल सामने आया है। और चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि हम इस स्कैंडल की मजम्मत करते हैं और ये जो पनामा पेपर्स हैं ये एक वेस्टर्न कॉन्स्पायरेसी है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसने अपनी एक रिपोर्ट में एक बहुत ही अनोखा सवाल उठाया है। जो सवाल कम है और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज्यादा है, साजिशी मफरूजा हमें ज्यादा नजर आता है। और वो ये है कि कहीं इस स्कैंडल के पीछे अमरीकी CIA तो नहीं, क्योंकि इसमें किसी अमरीकी का नाम नहीं है। उन लोगों के नाम हैं जो कि अमरीकी पॉलिसियों को रेजिस्ट कर रहे हैं, जिस तरह के चाइना के सदर हैं, जिस तरह के रूस के सदर हैं। और इसके अलावा इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी लिखा है कि ये जो रशियन गवर्नमेंट है वो इस स्कैंडल को पुटिनोफोबिया करार दे रही है। ये एक नई टर्म उन्होंने इस्तेमाल की है। तो फ्रांस का जो अखबार है लिमोंड और टाइम्स ऑफ इजराइल, इन्होंने एक और बात की है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो पनामा है यहां पर कुछ ऐसी कंपनियां भी रजिस्टर्ड थीं जो शाम से ताल्लुक रखती थी, सीरिया से ताल्लुक रखती थी, और इन कंपनियों के जरिए बशर अल असद की हुकूमत को पेट्रोल मिल रहा था और वो पेट्रोल जो है वो बशर अल असद की फौज भी इस्तेमाल कर रही थी। तो इससे ये लगता है कि बशर अल असद की जो हुकूमत है उसको भी टारगेट किया गया है और रशिया और चाइना वो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बशर अल असद के बारे में जो अमेरिका की पॉलिसी है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि हुक्मरान खानदान के कुछ अफराद का नाम इसमें आया है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है, और क्या इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकती है? अगर इंडिया में इंक्वायरी शुरू हो गई है, अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान में इंक्वायरी क्यों शुरू नहीं हुई? लेकिन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून के जो वालिद साहब का भी नाम आया है, तो डेविड कैमरून साहब ने कहा है कि ये जो सारा मामला है ये बहुत प्राइवेट अफेयर है और मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। उनके तर्जुमान का ये बयान भी हमारे सामने आ गया। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमने लीगल एक्सपर्ट्स को दावत दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र फॉर लॉ। जनाब अहमद बिलाल सूफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। और जनाब हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मैं आपसे ज़फ़रुल्लाह साहब ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया में इंक्वायरी कमेटी बन गई है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कई मुल्कों में शुरू हो गई है, आइसलैंड में पार्लियामेंट को तहलील करने की सिफारिश कर दी गई है, पाकिस्तान में अभी तक खामोशी है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो मौक़िफ़ सामने आया है, पहली बात तो ये है कि बैनुल-अक़वामी ऑफशोर कंपनियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये ऑपरेट करती हैं, और जहाँ तक मेरा बैनुल-अक़वामी कानून का इल्म है उसके तहत ये बिल्कुल सही है। और ये मुख्तलिफ इदारे टैक्स हेवन बनाते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट लें, अपना कारोबार करें। और बाज़ औक़ात ये डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में भी होता है कि एक इलाके में टैक्स कम लगा दिया जाता है, दूसरे इलाके में टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता है। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ आता है कि अगर वहाँ जो मनी ट्रांसफ़र हुई है वो इलीगल है,
کیا وہ منی لانڈرنگ کے تحت ہوئی ہے, کیا وہ کرائمز پروسیڈ کا ہے, کرائم کا وہ پروسیڈ ہے, یا کسی ملک کا لا وائلیٹ ہوا ہے. ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے, جو سٹیٹمنٹ ان فیملی کی طرف سے, وہ بھی یہی ہے کہ ہمارا کوئی سرمایہ پاکستان سے نہیں گیا. اگر پاکستان سے سرمایہ نہیں گیا, ان کا معاملہ ہے, تو یہ ان ممالک کے قوانین کا معاملہ ہے اور بین الاقوامی لا کے تحت طے ہے. باقی رہ گیا کہ انکوائری یا کمیشن. پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے قوانین ہیں, یہ گورنمنٹ کی اپنی سوادبید ہے. اگر وہ اس کو ایکسپیڈینٹ سمجھتی ہے, کمیشن بنائے یا نہ بنائے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ہی پاکستان تحریک انصاف کے پرزور مطالبے کے اوپر ان کی مرضی سے قانون بنا کے بھی ایک کمیشن بنایا تھا, اور اس سے بھی ہم سرخرو نکلے ہیں. انشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ ایسا بڑا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. احمد بلال صوفی صاحب, آپ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں. انٹرنیشنل لا میں آف شور کمپنی کیا ہے, اور پاکستان سے یا بیرون ملک سے کوئی پاکستانی اگر اپنا پیسہ اس آف شور کمپنی کے نام پہ ٹرانسفر کرتا ہے تو کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ آف شور کمپنی سے مراد یہ ہے جی کہ آپ کسی بھی اور ملک میں ان کے قوانین کے نیچے کوئی ایک ایسا جگہ, وینیو, جزیرہ, ان کے اپنی ٹیریٹری بھی کوئی حصہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جس میں جو ان کے ریگولیٹری قوانین ہیں ان کا اطلاق وہ نرم کر دیتے ہیں, یا ان کی جو ٹیکسیشن کے قوانین ہیں ان میں وہ بے تحاشا نرمی کر دیتے ہیں یا ایگزیمپشن دے دیتے ہیں. اور اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل انویسٹرز کو وہاں پر انوائٹ کرنا ہے, انڈیوس کرنا ہے. یہ آج سے 20-30 سال پہلے یہ معاملات شروع ہوئے بیکاز اس وقت ریگولیٹری انوائرمنٹ ہر ملک میں بہت سخت تھیں. تو جن لوگوں نے انٹرنیشنل بزنس کرنا ہوتا تھا اور انٹرنیشنل بزنس ایک سے زیادہ ملک میں کرنا ہوتا تھا, وہ اسپیشل کمپنیز بناتے تھے جنہیں اسپیشل پرپز وہیکل کمپنیز بھی کہا جاتا ہے, کہ مخصوص بزنس کے لیے خاص کمپنیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ پیسے کی لین دین ان جورسڈکشنز میں زیادہ کنویننٹلی ہو سکے. سو یہ اس کے اوریجنل مقاصد تھے. اور ابھی بھی بے شمار لیجیٹیمیٹ بزنس دنیا بھر میں بشمول پاکستان میں اسپیشل پرپز وہیکل کمپنیز کے تھرو ہوتا ہے, جو اس طرح کی آف شور جورسڈکشن میں بنائی جاتی ہیں, یا ٹیکس کی میں نرمی کی جاتی ہے اور پیسے کی ٹرانزیکشن اچھا, ایک کامن سینس ایک سوال پیدا کرتی ہے, اور جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں وہ بھی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اگر یہ سارا کچھ لیگل ہے تو پوری دنیا میں شور کس بات کا مچا ہوا ہے؟ دیکھیے, وہ شور اس بات کا مچا ہوا ہے, اس پریزمپشن پہ مچا ہوا ہے کہ اس میں سے اکثر ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کا تعلق پروسیڈز آف کرائم سے ہوگا. بیکاز لوگوں کی پریزمپشن یہ ہے جب پیسہ چھپایا جاتا ہے اور ان لوگوں کی طرف سے جو پبلک آفس ہولڈ کریں تو شاید اس میں سے کچھ پیسہ کرپشن سے اس کا تعلق ہو, ٹیررزم سے ہو, ڈرگ منی ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی یہ تعلق سامنے نہیں آیا, کسی بھی ایریا کا تعلق نہیں. لیکن یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے, اس کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے یہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے پاناما پیپرز شو سیریا رجیم سرکموینٹڈ سینکشنز رپورٹ, یعنی کہ بشر الاسد پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں لیکن پاناما میں رجسٹرڈ کچھ کمپنیاں جو ہیں بشر الاسد کو تیل سپلائی کر رہی تھی. اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہوئی ہے. نہیں, یہ بھی جرنلسٹک پریزمپشنز بھی ہیں کچھ کئی چیزوں پر. اسی لیے اس پہ تحقیقات دنیا بھر میں کال کی جا رہی ہیں یا اس کی آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں ٹرانزیکشنز کا تعلق کرائم سے ہے, کسی ڈرگ سے ہے, کوئی سینکشنز کی وائلیشنز ہے یا کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے وہاں پر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیکن ابھی جو انفارمیشن لیکس میں سامنے آئی وہ صرف قوائف ہیں ان کمپنیز کے, ان کے ڈائریکٹرز کے, کہ یہ ہولڈ کر رہے ہیں. اب یہ سارا ڈاکیومنٹیشن 1990 سے آنورڈز کا ہے. تو اس میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی تحقیقات ہو بھی چکی ہیں, اور یہ آپ نے ایگزامن. لیکن عجیب بات ہے کہ اس میں کسی امریکی کا نام وہ درست وہ آپ کا جو آپ نے انیشلی آپ نے ایک تھیوری ڈیولپ کی ہے وہ انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں کوئی امریکی مینشن نہیں ہے. اس میں تمام وہ لوگ مینشنڈ ہیں جن کا تعلق جو امریکی مفادات کے خلاف ممالک یا وینیوز یا جگہیں یا لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا حامد خان صاحب, اب یہ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ ہیں احمد بلال صوفی صاحب, ان کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں آف شور کمپنی بنانا اور اس کو پیسے بھجوانا یہ کوئی انلیگل نہیں ہے, اور اب تو افتخار چودھری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی کام انلیگل نہیں ہے اگر پاکستان سے باہر کسی آف شور کمپنی کو پیسے بھجوائے جائے. بہرحال لیگلٹی میں جانا ایک اسپیکٹ ہے, لیکن پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آف شور کمپنیز کیوں بنتی ہیں اور آپریٹ کن مقاصد کے لیے ہوتی ہیں اور کون لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں. اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لیجیٹیمیٹ دولت ہوتی ہے, جیسے ایکٹرز ہیں, جیسے اور ڈائریکٹرز ہیں, لیکن وہ اتنی ہائی ٹیکسیشن بریکٹ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنی ویلتھ جو ہے ٹیکس سے بچانے کے لیے اس قسم کے کمپنیوں میں انویسٹ کر دیتے ہیں جہاں پر ان کو بہت لو ٹیکسیشن, جس طرح کیمن آئیلینڈ ہو گیا, جیسے یہ پیناما ہو گیا, جیسے اور بہت سارے ایسے چھوٹے جزیرے ممالک ہیں. تو
ایک تو وہ لوگ ہیں، اس کے بارے میں بہرحال یہ اس کو پراپر تو نہیں سمجھا جاتا کہ جس ملک میں آپ کما رہے ہیں اس کا ٹیکس نہیں آپ دے رہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسٹرکٹلی یہ اللیگل نہیں ہے. اب دولت ان کی ہے، وہ کہاں رکھنا چاہتے ہیں اور کہاں ٹیکس دینا چاہتے ہیں، وہ چیز پیٹریوٹک تو شاید نہ ہو، لیکن وہ چیز جو ہے شاید اللیجٹیمیٹ یا اللیگل نہ ہو. ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ ویلتھ ہی اللیگل کماتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سمگلرز ہیں، ڈرگ ایجنٹس ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ ان کے پاس آیا کہاں سے ہے. اپنے ملک میں اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ نظر آ جائے گا سرمایہ. ایسے ملک میں اس لیے نہیں رکھ سکتے جہاں پر ڈرگ منی کے اوپر بڑی پابندی ہے. مثلا ان کے لیے انگلینڈ میں رکھنا یا امریکہ میں رکھنا یا کینیڈا میں رکھنا مشکل ہے، تو وہ پھر ایسے ہیونز ایسے یعنی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں کسی نے سوال نہیں پوچھنا کہ یہ پیسہ کیسے لے کے آئے ہو، ٹھیک ہے، پیچھے تمہارا کیا سورس آف انکم ہے، کیا سورس آف لیونگ. تو ایک وہ لوگ ہیں، وہ پیسہ جو ہے بے شک اکاؤنٹس تو لیگلی کھولے گیا ہوں لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ کسی لیجٹیمیٹ سورس سے نہیں آیا. تیسرا جو ایریا ہے وہ ہے پولیٹیشنز کا. اب پولیٹیشنز جب ایسی کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں آف شور کمپنی میں، تو پریزمپشن یہ جاتی ہے کہ یہ پیسہ اپنے ملک میں وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے، یا اگین کسی اللیگل مینز سے انہوں نے حاصل کیا ہے، یہ اپنے ملک کی دولت کو لوٹ کر حاصل کیا ہے. تو اس لیے ان کی جو اسکروٹنی ہوگی وہ بہت ہائر لیول پہ ہوگی. وہ عام بزنس مین جو اچھا یہ لیگل سے زیادہ ایک مورل ایشو نہیں رکھتا آپ کو؟ وہی مورل اینڈ پولیٹیکل ایشو. ٹھیک ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں، ایک آرڈنری بزنس مین ہے جو پالیٹکس میں انڈلج نہیں کرتا، اس کے لیے آپ کوئی اور پیمانہ رکھیں گے. اس کے لیے وہ پہلے والا پیمانہ ہوگا کہ بھئی تم اپنے ملک میں کیوں نہیں ٹیکس دیتے، ادھر کیوں دے رہے ہو. لیکن شاید وہ جسٹیفائی کر سکے آن دس گراؤنڈ کہ جو میری ویلتھ میری ہے، میں نے ارن کی ہے تھرو لیجٹیمیٹ مینز کی ہے. لیکن جب ایک پولیٹیشین جب یا اس کے جو قریبی رشتہ دار وہاں لے کے جاتے ہیں پیسہ، تو پریزمپشن یہ ہوگی کہ یہ چھپانے والی دولت ہے، یہ پیسے لیجٹیمیٹ مینز سے. اچھا تو یہ جو بتائیں نا، یہ چائنا کہہ رہا ہے کہ یہ ویسٹرن کانسپیریسی ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کنسپریسی پر جانا تو ایک اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. چائنا نے آفیشلی کہا ہے دس از اے کانسپیریسی اگینسٹ چائنا. دیکھیے بات یہ ہے کنسپریسی اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارا جو چائنیز منی ہے جو ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے وہ ان ذریعوں سے بھی ہو رہا ہے. ان کا کنسرن سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا دنیا میں جو کموڈیٹی ایکسپورٹر ہے وہ چائنا ہے. اب اس کی پیمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ساری ڈائریکٹ لیجٹیمیٹ مینز سے آتی ہو، یا لیجٹیمیٹ مینز جو ہیں وہ ان یہ جو ٹیکس ہیونز ہیں ان کے ذریعے آتی ہو، کیونکہ ان کو پیسہ ڈائریکٹلی شاید امریکہ کا آدمی نہ پے کر سکتا ہو، وہ بڑی ہائی ٹیکسیشن بریکٹ میں آ جائے گا، ٹرانزیکشنل ٹیکس بڑا ہائی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کہے گا کہ پیناما کے بینک سے میں آپ کو پیسہ بھجوا دوں گا 5 ملین 15 ملین 20 ملین، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تو پیسے چائنا کی کمپنی تو پیسے وصول کرنے ہیں نا، چاہے وہ امریکن جو ہے بذریعہ پناما بھیج دے چاہے وہ اپنے ہی بینک سے بھیج دے. ٹھیک ہے. اچھا ان کا بزنس ہرٹ ہو رہا ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں ظفر اللہ صاحب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ٹائمز آف انڈیا کی سٹوری کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انڈیا میں انکوائری کمیشن بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انڈین میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے، اور انڈیا اور چائنا کی آپس میں نیوکلیئر کوآپریشن بھی ہے اور وہ بڑے کلوز الائی ہیں. لیکن انڈیا کے میڈیا میں یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ conspiracy theorists dubbed it a CIA false flag operations, pointing to the absence of any American in the list and maintaining that the real corruption lay in NATO and the UN. کہ نیٹو اور UN میں بہت کرپشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر یہ جو کمپنی ہے جس کا نام ہے موزیک فونسیکا، تو یہ دو آدمی ہیں، ایک کا نام موزیک ہے دوسرے کا نام فونسیکا ہے، یہ دونوں پارٹنر ہیں. اور جو موزیک ہے اس کا باپ جو تھا ارہد موزیک، ارہد کے نام سے ظاہر ہے یہ CIA کے لیے کام کرتا تھا. ارہد ویسے یہودی نام ہے، یہودی نام ہے، لیکن یہ جو اس کا باپ تھا موزیک کا، یہ CIA کے لیے کام کرتا تھا. پہلے نازیوں کے لیے کام کرتا تھا، پھر یہ CIA کو سوئچ کر گیا. اس لیے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ ان کے بارے میں
میرے پاس کافی انفارمیشن ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کیا ہوا ہے کہ ٹارگٹ شاید رشیا اور چائنا تھے, لیکن کولیٹرل ڈیمیج میں سعودی عرب, ملیشیا اور پاکستان کے حکمران بھی رگڑے گئے. مجھے اس پہ نا غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ اس میں جو فرسٹ ورڈ ہے, جو اسٹیبلش اکانومی ہے, ان میں کسی کا نام نہیں ہے. ویسٹرن ورلڈ کی فرنجز کا نام ہے. جو ڈیولپمنٹ اکانومیز ہیں, جو نیولی انڈسٹریلائز اسٹیٹس ہیں, ان کا زیادہ نام ہے. وہ تو آپ نے جو بات کی میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اپنوں کا نام نہیں ہے, ان کے اپنے جو ہیں. اس لیے غالب نے شاید کہا تھا نا کہ دلداری وائس کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ, دلداری وائس کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. ویسٹرن جو کیپٹلزم ہے یا ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بعض اوقات بڑے عجیب طریقے سے کام کرتی ہے. ہم نے بی سی آئی سی کا ایک کیس دیکھا, اپارٹ فرام کہ ان کے لیپسز ہوں گے, لیکن اس کی جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے وہ بھی بڑی وضاحت ہے. یہ بعض اوقات ایسی مینیپولیشنز قوموں کو دباؤ کرنے میں کی جاتی ہیں. بہت سارے اسکینڈل اٹھائے جاتے ہیں, خاص طور پہ پوٹن بہت انڈر اٹیک ہے, چائنا انڈر اٹیک ہے. ہمارے ہاں بھی ان کے اٹیک نہیں, اس کے علاوہ اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو اسرٹ کر گیا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں پوٹن واپس, ریجنل انفلوئنس بھی کر گیا, ایسٹرن یورپ میں بھی لے گیا, سینٹرل ایشین سٹیٹس کو بھی اس نے کر لیا, اپنی اکانومی کو اس نے سٹرانگ کر لیا, اور پلس جو ایکسپینشن آف نیٹو تھی ٹورڈ ایسٹ اس کو بھی اس نے روک لیا, کرائمیا میں بھی آ گیا. ان کو یہ پسند نہیں ہے. یہ بہت بنیادی وجہ ہے کہ سپر پاور کی جو بائی پولر ورلڈ تھا, جو گورباچوف کے بعد ختم ہو گیا تھا, پوٹن اسرٹ کر رہا ہے. اور چائنا بھی بہرحال ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ٹریلین ڈالر ان کے ریزرو ہیں, تو یہ ان کو چبھتے ہیں. تو ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے, لیکن سو فار میں عرض کروں گا یہ میئر ایلیگیشنز کے علاوہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے. یہ طے کرنا کہ کرائم پروسیڈ کا ہے یا یہ جائز منی ہے, یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. اور ایک بات بڑی امپارٹنٹ میں کرنا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں اسٹیبلش جورسپروڈنس ہے, میرے دونوں ساتھی بتائیں گے, ٹیکس کو اوائڈ کرنا اور چیز ہے, ایویڈ کرنا اور چیز ہے. ہم سارے وکیل اس کے پیسے بناتے ہیں جب ان کو لیگل طریقے بتاتے ہیں کہ کیسے ٹیکس آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آف شور کمپنیوں کا بنیادی پرپز یہی ہوتا ہے. تو یہ غلط کام کرتی ہے نا؟ نہیں, غلط نہیں کرتی. یہ اوائڈ کرنا انٹرنیشنل لا میں, نیشنل لا میں الاؤڈ ہے. ایویڈ کرنا یہ بالکل ویلڈ ہے. پاکستان میں بھی وکیل یہ کرتے ہیں کہ کیسے ٹیکس, وکیل کرے بزنس مین کرے, لیکن ملک کے جو وزیر اعظم ہے اس کے خاندان کے افراد کو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں نے کہا یہ لیگل سے زیادہ مورل ایشو. چلو شکر کی بات ہے کہ کم از کم پرائم منسٹر شریف کا نام نہیں ہے اس میں. کس کا نہیں ہے نام؟ پرائم منسٹر نواز شریف کا تو نام انہوں نے نہیں بتایا. اب آپ بتائیں احمد بلال صوفی صاحب کہ یہ لیگل سے زیادہ مورل ایشو نہیں ہے. اور اگر انڈیا میں انکوائری کمیٹی بن گئی, حالانکہ وہاں پہ تو صرف امیتابھ بچن ہے, اس کا نام آیا اور کچھ اور لوگ ہیں, تو وہاں پہ تو انکوائری کمیٹی بن گئی ہے. اور نیوزی لینڈ میں, آسٹریلیا میں بھی انکوائری شروع ہو گئی ہے. چائنا اور رشیا نے اس کو مسترد کر دیا, چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے. یو کے کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے, لیکن ہم نے ہر کام جو ہے وہ چائنا اور رشیا کو دے کے تو نہیں کرنا. ہمارے اپنے ملک میں اس وقت ہاہاکار مچی ہوئی ہے, کھلبلی مچی ہوئی ہے, سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ہوں, ان کے خاندان کے جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بے گناہ ہو, لیکن ثابت کون کرے گا؟ ثابت تو کوئی لیگل پروسیس ہوگا تو تب ہی ہوگا نا بے گناہ. جی ہاں, وہ لیگل پروسیس ہی ہوگا. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی میکنزم اسٹیبلش ہونا چاہیے, کوئی کمیٹی بننی چاہیے, یا کوئی کمیشن بننا چاہیے, یا کوئی ادارہ جو اس کی تحقیق بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا, اور یہ میرا بڑا یوں کہیے کہ ایک ایشو ہے جس پر میں بہت زیادہ پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک رائز ٹریجیکٹری پر ہے. ہم اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم سے نبض آزما ہو رہے ہیں. جو ملٹری ایکشن ہے وہ ایک شارٹ ٹرم میجر ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا میڈیم ٹرم میجر ہے. لانگ ٹرم میجر اگینسٹ ٹیررزم از اکنامک اسٹیبلٹی آف پاکستان. اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہر ملک میں پرائیویٹ سیکٹر لے کر آتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ پروٹیکشن نہیں دیں گے, اور اس کو سپورٹ نہیں دیں گے, انسینٹیوز نہیں دیں گے, پرائیویٹ سیکٹر اپنا وہ رول نہیں پلے کرے گا جو سی پیک والے پاکستان میں ہمیں چاہیے. جس کی وجہ سے جس پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں نام آ رہا ہے, اس نے پاکستان میں نہ وہ انڈسٹری لگائی, نہ وہ پیسہ پاکستان میں کمایا, سعودی عرب سے کما کے ادھر بھیج دیا. نہیں, آپ صرف ایک خاندان کو دیکھ رہے ہیں, میں باقی نام بھی دیکھ رہا ہوں جو بے شمار بزنس گروپ کے نام, برادران, رحمان ملک, وہ ہاشوانی اور بے شمار آپ کے اور بزنس مین ہیں جن کے نام آئے ہیں. آپ ان ناموں پہ توجہ بھی کریں. اگر آپ ان کی انکوائریاں کرتے ہیں, اگر آپ ان کو پراپر کرمنل کیسز پروسیڈ وتھ کرتے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو جنہوں نے اکانومی کا پہیہ ان دا نیئر فیوچر پاکستان کا چلانا ہے,
آپ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اب آپ اپنا پیسے لے کے کہیں اور چلے جائیں. So you have to be very careful. وہ تو پہلے لے گئے تھے نا. نہیں وہ تو پہلے لے گئے پیسہ اپنا باہر. لیکن آپ نے پھر انسینٹیو دینا ہے کہ پیسہ واپس لے کر آئیں. اچھا آپ نے جو اکنامک پالیسیز ہیں انہیں کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ وہ پیسہ واپس آئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیسہ واپس لانے کے لیے بھی آپ پاکستان میں سیف ہیونز بنائیں گے نا جہاں پہ ٹیکس آپ ان کو انسینٹیوز دیں. آپ اکنامک زونز وغیرہ بنائیں گے. اسٹیٹ بھی ایک آئیلینڈ ٹائپ چیز ہے. سرحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بنائی, کراچی میں زون ہوتے ہیں سارے کے سارے ہو رہی ہیں. لیکن میری مراد ہے کہ اس کو لائسنس ٹو ڈو کرپشن کے طور پہ نہ لیا جائے. آپ کا ریگولیٹر اپنی ویجیلنس رکھے, لیکن یہ جو پروسیس ہے جس میں آپ نے انکوائری کرنی اس کو اس طرح سے کیلیبریٹ یہ بھی ضروری ہے. حامد خان صاحب, احمد بلال صوفی صاحب غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھو جی, میں ان کی بات پر کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں دوں گا, لیکن ایک بات پر ان کو غور کرنا پڑے گا کہ دیکھیے انسینٹیو دینا اپنی جگہ ہے. پولیٹیشینز کا پیسے کو باہر کہیں جو پارک کرنا یہ بالکل اور چیز ہے. یہ جیسے آپ نے صحیح کہا, یہ مورل اینڈ پولیٹیکل ایشو ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو بھی ٹیکس ہیونز کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ یہاں کا ٹیکس بچانے کے لیے وہ باہر پیسے پار کر دیں, یا وہ پیسے جو کہ وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے وہ باہر کہیں پر رکھ لیں. یہ چیزیں پاکستانی لاء کے مطابق کوئی لیگل تو نہیں ہے. آپ باہر پیسے کا اکاؤنٹ تو رکھ سکتے ہیں, لیکن جو پیسہ آپ یہاں سے نکالتے ہیں وہ تو لیجیٹیمیٹ اور لیگل مین سے نکالنا چاہیے, ہنڈی سے تو نہیں جاتا اور کسی انداز سے. یہ جو انکوائری کو روکنا کہ اس لیے انکوائری نہ ہو کہ اس سے کچھ بزنس انٹرسٹ جو ہے وہ ایڈورسلی ایفیکٹ ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ جو ہے اس پر کوئی منفی اثرات ہوں گے. ہو سکتے تھوڑے بہت ہونے نہیں چاہیے, کیونکہ آپ اس کے لیے انسینٹیو آپ نے پہلے ہی دیا ہوا. آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے انڈکلیئرڈ ایسٹ کو پاکستان لانا چاہے تو وہ بہت ہی معمولی سا ٹیکس دے کے لا سکتا ہے. یہ انسینٹیوز ہوتے ہیں, ان میں کوئی برائی نہیں. آپ اگر وہ پیسہ جو وہاں پڑا ہوا ہے آپ یہاں پر لے آئیں اس پر تھوڑا سا ٹیکس دے کے. لیکن یہ جو بات ڈسکوری آئی ہیں اس کے ذریعے, لیکس کے ذریعے, اس میں تو 20 سال سے پیسہ جو ہے وہاں پر پہنچا ہوا ہے, اس کی بنیاد پر ایسٹ خریدے گئے ہیں اور ایسٹ رکھے جا رہے ہیں. تو یہ آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی در حقیقت وہ کل کو یہ پیسہ پاکستان میں لگنا, اگر پاکستان میں لگنا تھا تو وہ پارک لین میں پراپرٹی کیوں خریدی جا رہی ہے, وہ پراپرٹی لنڈن کے سینٹرل ایریا میں کیوں خریدی جا رہی ہے اس پیسے سے. بے شک وہ کہیں کہ صاحب یہ پیسہ ہمارا لیجیٹیمیٹ پیسہ تھا, ہم جہاں جی جائے انویسٹ کریں, یہ انہیرنٹلی انلیگل نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے؟ بہت ضروری ہے. میں اس پہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے نا, نہیں انکوائری کمیشن بننا چاہیے نا. نہیں, میں پہلے ان کی بات کروں. دیکھیے پارک لین کا تو میں نے جو ٹیلی ویژن دیکھا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پروگرام میں, اور جوید چودھری نے پروگرام میں حسین نواز نے آ کے کہا کہ وہ پراپرٹی ہم نے ان ذرائع سے خریدی ہے, ہمارے نام ہے, اس پہ تو کوئی نئی چیز لیک نہیں آئی. سعودی عرب سے پیسے وہ انہوں نے ایکسپلین کیا. ہاں پرابلم تب ہے, لیکن میں ایک وضاحت کر دوں جی, اگر یہ کہا جائے کہ میرے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا وہ ان کے جو ساجن جندل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے تھا, برکھا دت کی کتاب میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے اس کے حوالے سے تھا. میرے ساتھ انہوں نے آف شور کمپنیوں کی نہ بات کی, میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا ہے, میں نے یہ سنا ہے ان کا. لیکن اگر پیسہ پاکستان سے جاتا ہے تو یہ اور بات ہے. اگر باہر سے کما کے کوئی آدمی کہیں خرچ کرتا ہے تو میرا خیال میں نہ یہ امورل ہے نہ یہ اللیگل ہے. لیکن اس کے باوجود جو لیگل سے زیادہ یہ ایک مورل ایشو ہے. تو اگر وزیر اعظم نواز شریف ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیں تو اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن میں ایک بریک لینی ہے, بریک لینے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور بہت سی اس میں کانسپیریسی تھیوریز بھی ہیں. یہ جو ادارہ ہے انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلزم, اس نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن اب اس ادارے کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اس کی جو یہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو انفارمیشن سامنے آئی ہے اس میں کسی بڑے امریکی پولیٹیشین یا تاجر کا نام سامنے نہیں آیا. اور ٹائمز آف انڈیا نے تو یہ بھی کہا ہے کہ the list of crooked leaders included US President Obama and India's PM نریندر مودی جو ہے یہ اس میں مسنگ ہے. انہوں نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو کروک کہہ دیا. تو اس ادارہ یہ جو ICIJ ہے اس کو جو ادارے فنڈ کرتے ہیں
ان میں ہے جی فورڈ فاؤنڈیشن، یہ امریکہ کا ادارہ ہے، کارنیگی کارپوریشن آف نیو یارک، یہ امریکہ کا ادارہ ہے، راک فلر فیملی فنڈ، اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن، WK کیلاگ فاؤنڈیشن، یہ سب امریکی ادارے ہیں. اور اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، ICIJ کو جو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، جوئش کمیونٹی فیڈریشن، نیو یارک کمیونٹی ٹرسٹ اور واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ادارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان اداروں کا سپورٹ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ ادارہ جو ہے یہ صرف رشیا، چائنا، ملیشیا، سعودی عرب، پاکستان، اس قسم کے ممالک کے لوگ جو ہیں ان کو ایکسپوز کرے گا، اور امریکہ جہاں پہ سالانہ $150 ارب کی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی آف شور کمپنیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور بہت سے امریکی جو ہیں وہ پاناما میں انہوں نے کمپنیاں بنا رکھی ہیں، اگر ان کا نام اس سارے معاملے میں نہیں آ رہا تو پھر کانسپریسی تھیوریز تو پھیلیں گی. ایک وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم نے یہی کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اگر اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو اس کے باوجود انہیں چاہیے کہ وہ ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دے. تو انہوں نے ابھی اس وقفے کے دوران قوم سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے ایک عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا جس کے سربراہ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج ہوں گے. تو کیا جو ان پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں اس کمیشن کے قیام پر مطمئن ہیں، اور ان کا آپ کیا موقف ہے؟ تو حامد خان صاحب، آپ صرف تحریک انصاف کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور ایک بہت بڑے ماہر قانون کی حیثیت سے اب وزیر اعظم صاحب کی تقریر پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ایک عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیے، اس کی ڈیٹیلز تو آئیں گی، کون سے سابقہ جج پر یہ مشتمل ہوگا. پہلے تو وہاں کا معاملہ ایک ساخت کی بات آ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزامات آئے ہیں، منظر عام پہ آئے ہیں، اس کے لیے عدالتی کمیشن پہلا سٹیپ نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو ایک انویسٹیگیٹنگ ایک باڈی جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہندوستان نے ایک ملٹی ایجنسی اتھارٹی بنائی ہے جس کو پہلے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ایک ٹاسک دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن کا کام یا اس کے تحت جاری ہونا چاہیے، یا جوڈیشل کمیشن کا کام سیکنڈ سٹیپ پہ آنا چاہیے. کیونکہ پہلے یہ تو وضاحت ہو کہ ہے کیا، فیکٹس کیا ہے. کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ خود انویسٹیگیشن کرنے کا نہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، نہ اس کے تحت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے، جو بات میاں صاحب نے فرمائی ہے کہ جو ہم پر الزامات لگاتے ہیں وہ آئیں آ کے ان کے سامنے ثابت کریں. بھائی آپ برڈن آف پروف جو ہے یہ الزام لگانے والے پہ، کیونکہ یہ الزام انہوں نے تو نہیں لگایا، یہ تو الزام ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ کی طرف سے ایک منظر عام پہ کوئی چیز آئی ہے. اب اس کو پہلی چیز جو ہے، پہلا اسٹیپ ہے، اس کو ایک کریڈیبل باڈی سے جو کہ انویسٹیگیشن کی ایکسپرٹ ہو وہ اس کو انکوائر کرے، انکوائری منظر عام پہ آئے. پھر اگر اس انکوائری میں کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بارے میں بیشک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، یا قائم شدہ جوڈیشل کمیشن کو دین وہ معاملات ریفر کیا جائے. انویسٹیگیشن ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو آ کے ثابت کرو. اپنے محدود وسائل سے کون ثابت کر سکتا ہے کہ پاناما میں کیا ہوا اور کیا نہ ہوا؟ اس لیے اس کے لیے ایک کریڈیبل انویسٹیگیٹو باڈی پہلے بننا. اچھا، اس پر ہم ایک اور ماہر قانون ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، سپریم کورٹ کے لائر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب. جی السلام علیکم. سلمان صاحب، وزیر اعظم نواز شریف نے یہ جو پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے اس پہ تفصیل سے وضاحت کی ہے قوم کے سامنے، اور آخر میں کہا کہ جی ہم ایک عدالتی کمیشن بنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ایک سابق جج اس کو ہیڈ کریں گے، اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے ثبوت پیش کریں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، اچھی بات ہے، اس کی تعریف کرنا چاہیے کہ شفافیت کی جانب اگر یہ قدم ہے اور واقعی اگر کھلے دل سے یہ ارادہ ہے کہ ہر معاملے کی تحقیق ہو اور معاملات سامنے آئیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اب اس میں یہ بھی ہے کہ جو الزام لگا رہے ہیں لوگ، اور شاید ٹھیک لگا رہے ہوں یا غلط لگا رہے ہوں، اب ان پہ ہے کہ وہ شواہد حاصل کریں. اور پاناما اتنا دور نہیں ہے، وہاں سے ڈاکومنٹ جو قانون ہے ان کا اس کے مطابق جس حد تک مل سکتے ہیں وہ تو کم از کم لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو یہ لیکس میں چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اور امید کرنی چاہیے کہ عدالتی کمیشن کوئی بہت تکنیکی طریقے سے اس معاملے کو نہیں دیکھے گا،
یہ نہیں کہے گا کہ قانون شہادت کے مطابق فلاں دستاویز ہم نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھیں گے. معاملات کو چھان بین کے حوالے سے دیکھنا ہے, یہاں کوئی عدالتی فیصلہ نہیں دینا, اور ضمیر کو مطمئن کرنا ہے قوم کے کہ یہاں پہ کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے اگر عدالتی کمیشن کام کرتا ہے اور معاملات کو عوام کے سامنے, قوم کے سامنے لاتا ہے, تو یہ ایک خوشائند بات ہے. بہت شکریہ سلمان اکرم رائے صاحب. احمد بلال, آپ کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پریزنٹ کر دیا, اپنے آپ کو بھی, اپنی فیملی کو بھی, اور ایک کمیشن قائم کر دیا ہے. میرا خیال تھا شاید وہ کمیشن قائم نہ کریں, بلکہ وہ پریفر کریں کہ کسی ایک سنگولر ایجنسی, بیکاز ہر ایجنسی جو پاکستان میں آپ کا یہ خیال کیوں تھا؟ میرا خیال اس لیے تھا کہ ہر ایجنسی جو ہے وہ سلیکٹیو جورسڈکشن رکھتی ہے. اچھا, میرا ایک سوال ہے آپ سے. تو ایس سی سی سن لیجئے, ایس سی سی پی جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ کو دیکھے گی, نیب ایک صرف کرپشن کے ایسپیکٹ کو دیکھے گی. سو جس ایجنسی میں تحقیقات جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لمٹ ہو جائے گی. نیب کیوں نیب اس کی انکوائری کیوں نہیں کرے گی؟ کیوں کرپشن کی حد تک ہے نا. یہاں پہ تو معاملہ جو ہے وہ ہے کہ ill gotten money ہے, اس کا تعلق کسی اور کرائم سے. اچھا, ایک اور ٹیکنیکل چیز بتائیے کہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج کیوں ہے, حاضر سروس جج کیوں نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں. سو جب یہ کمیشن بن رہا ہے, کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنے یہ ڈاکومنٹس آئے ہیں اس میں جو بھی ان کے ڈاٹس جوائن ہوتے ہیں, جو بھی معاملات میں سارے کے سارے ان پر چاہتا ہوں کہ اس پہ تحقیق ہو. تو یہ زیادہ بڑا ایکسپوجر ہے ان ون سینس. جو ہوگا ایڈمنسٹریٹو, انیشلی اس پہ کرمنل رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, ایڈمنسٹریٹو اسیسمنٹ ہوگی, اس کے بعد جو بھی نتائج اس کے نکلیں گے, کسی کرائم سے تعلق بنے گا تو پھر اس سے جو متعلقہ ایجنسی ہے اس کو یہ معاملہ جائے گا. اب ظفر اللہ صاحب, سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج کیوں ہے, حاضر سروس جج کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے, تفصیلات تو ابھی آئیں گی, لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے, دیکھتے ہیں. لیکن میں تھوڑا پہلے جانا چاہتا ہوں, جو آپ نے پہلی تحقیق فرمائی تھی وہ بڑی اہم تھی کہ پاناما لیکس کا جو ادارہ ہے جو یہ کر رہا ہے اس کے پیچھے فنڈنگ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بچپن میں ایک ریکارڈ دیکھتے تھے جس میں ایک آگے ڈاگ بیٹھا ہوتا ہے اور پیچھے آواز آ رہی, لکھا ہوتا ہے his master's voice. آج کل بہت سارے سیول سروس کے ادارے اور بہت سارے جو تھنک ٹینک ہیں نا, وہ فنڈنگ کے حساب سے چلتے ہیں. اور آپ نے بڑی اہم بات کی, میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ اس کو اوپن سوسائٹی فنڈنگ دیتی ہے. اوپن سوسائٹی کا مالک چلانے والا جارج سوروس ہے. ٹھیک ہے. وہ آدمی ہے جو دو کام کر چکا ہے. اس نے ملیشیا کا جو فائنینشیل کرائسس تھا لیٹ 90s کا, اس نے کاز کیا. جو پوری کمیونزم کے خلاف سی یہ کہ جنگ تھی ایسٹرن یورپ نے, اوپن سوسائٹی نے لڑی تھی. ٹھیک ہے, یہ سب کو پتا ہے. کارنیگی فاؤنڈیشن امریکہ کے کنزرویٹو رائٹ کی اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے, دنیا کو پتا ہے. ہنری فورڈ کا ادارہ, یو ایس فاؤنڈیشن. یہ پہلو انتہائی اہم ہے, اس کو ذرا معاملہ آگے چلنا چاہیے کہ ایک خاص طرح کے رائٹ کے کنزرویٹو ادارے جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب میں آ جاتا ہوں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین قدم ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن بناتے ہیں. یہ بات آئے گی کہ ٹی او آرز کیا ہے, کمیشن کتنا اچھا کام کرتا ہے, اس کے بعد آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی. مجھے امید ہے کہ اس سے کانفیڈنس آئے گا, اور اعتراض کرنے والے تو کرتے رہیں گے, کہتے نا مطلب وہ تو اب کیا کہیں گے, ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے, خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلزم, اس نے کچھ عرصہ پہلے بھی پاکستان کی کچھ سیاسی شخصیات کی جو آف شور کمپنیز ہیں ان کے بارے میں کچھ انکشافات کیے تھے, لیکن وہ پاناما کے بارے میں نہیں, وہ برٹش ورجن آئس لینڈ کے بارے میں تھے. اور اس کی یہ جو انویسٹیگیشن کی گئی تھی وہ بھی ایک پاکستانی صحافی عامر لطیف صاحب نے کی تھی. اور یہ میں اس وقت ایک آپ کو ان کی سٹوری دکھانا چاہ رہا ہوں. عامر لطیف صاحب کی, سن آف لیڈنگ پاکستانی پولیٹیشین ٹائڈ ٹو سیکرٹ کیریبین کمپنی, اور اس میں ایک تصویر بھی ہے مونس علائی صاحب کی. تو اب کیونکہ ظفر اللہ صاحب نے کچھ باتیں بھی کر دی ہیں آئی سی انٹرنیشنل کولیشن کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلزم کے بارے میں, تو عامر لطیف صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. عامر لطیف صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جسٹس طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جسٹس طارق محمود صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جسٹس صاحب. وعلیکم السلام. جسٹس صاحب, یہ نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے یقیناً سنی ہوگی. انہوں نے جو پاناما لیکس ہیں اس کے بارے میں جو ان پر تنقید کی جا رہی ہے, الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو اس کی انکوائری کے لیے انہوں نے ایک عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا جس کو ہیڈ کریں گے ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟
دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس بات کو تو ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ جو کمیشن بنے گا یہ کس قانون کے تحت بنے گا. ایک تو فیڈرل لا ہے، ظاہر فیڈرل لا نہیں پاسبل بن سکتا ہے. اب دوسری بات یہ کہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی کی بات کی ہے، تو اگر تو مثال سے سروس جج کا ہوتا تو پھر تو شاید یہ بات ہوتی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی جاتی، تو وہ بات تو میرا خیال نہیں ہوگی. تو اگر اس قانون جو کہ فیڈرل گورنمنٹ قانون ہے اس میں جو کمیشن بنا بھی سکتے ہیں، تو اگر کسی ریٹائرڈ جج کو مثال کے طور پر اس کو سربراہ بنائیں گے تو ظاہر ہے اس کے ممبر بھی خود نامینیٹ کریں گے. تو میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن گزارش ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں شاید ان کی تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ ریٹائرڈ جج جو ہے وہ بھی آپ نامینیٹ کریں گے اور ممبران بھی آپ نامینیٹ کریں گے. اور ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ شور کر رہے ہیں اور جو بات ہے رسولی ٹھیک ہے وہ جائیں ثابت کریں. لیکن سوال ایک اور آئے گا تو دیکھیں اس وقت اس میں جو کیچ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو فیکٹری بنائی گئی سعودی عرب میں یہ وہاں سے سارا قرضہ لے کے بنائی گئی تھی. ساتھ ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ کہا گیا کہ جب ہم باہر سے ان کے بیٹے کا بیان ہے تو ہم اپنے خرچے کے لیے جو ہے پیسے منگواتے تھے. دیکھیں اگر پیسے منگواتے تھے، اگر پیسے لیگلی گئے ہیں تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اگر لیگلی گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ٹیکس ایویژن اس میں نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی دوسرے چینل سے گئے اور پھر سوال ہے کتنے پیسے گئے تھے. اور پھر ایک بات ہے کہ اگر فیکٹری وہاں سے چلو بھیج دی تو اس سے جو پیسے وصول کیے وہ کتنے تھے. دیکھیں آف شور کمپنی بنانا بذات خود تو غلطی نہیں ہے، لیکن اگر شروع میں کسی آف شور کمپنی میں وہاں پر پیسہ انویسٹ ہوا ہے یا کوئی خریدی گئی ہے تو یہ سوال یہ اصل میں ہو رہا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا. اگر کما کے آیا، لیگلی آیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے ملک میں ٹیکس ایویژن بھی ہوا ہے تو باقی کو جرم بنے گا، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طارق محمود صاحب. اور اب عامر لطیف صاحب سے بات کرتے ہیں کراچی میں. السلام علیکم عامر لطیف صاحب. جی وعلیکم السلام. عامر لطیف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس کے لیے آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ جی مجھے 5 سال ہو چکے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہوئے، اور ہم آپ نے خود ہی، میں سارا پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا، آپ نے اس کا کیا ماڈس آپرینڈی. اور تو آپ کی جو ایک سٹوری تھی یہ مونس لائی صاحب کے بارے میں، یہ جب آئی سٹوری تو اس پہ اتنا شور نہیں مچا، لیکن یہ جو ابھی سٹوری آئی ہے تو اس پہ بہت شور مچا ہے. صحیح بات ہے کہ ایک تو مونس لائی صاحب کا وہ اسٹیچر نہیں ہے جو پرائم منسٹر نواز شریف، ان کی فیملی، اور پھر آئس لینڈ کے وزیر اعظم، پھر رشیا، چائنا. ہیلو جی، عامر لطیف صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا، کچھ اور امپورٹنٹ سوال بھی ہم نے ان سے کرنے تھے. اچھا اس پہ احمد بلال صوفی صاحب، یہ جو طارق محمود صاحب نے بات کی اور سلمان اکرم رائے صاحب نے بات کی ہے، تو اس پہ میرا یہ خیال ہے جی جو پرائم منسٹر نے بات کی ظاہر ہے اختصار سے بات کی، تفصیلات تو سامنے آئیں گی تو پھر ظاہر پتہ لگے گا. لیکن میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ جو بھی کمیشن بنے گا وہ اتنا بااختیار ضرور ہوگا کہ وہ جتنا میٹیریل ریکارڈ پر یا میڈیا میں آ چکا ہے، ویب سائٹس پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ جج صاحب یا ان کے ممبران اس کا بغور جائزہ لیں گے. یعنی کہ وہ لوگ جن کو شکایت ہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو آلریڈی میٹیریل آ چکا ہے جس پر بحث ہو رہی ہے، جو پوری دنیا کی میڈیا کی توجہ اس پر ہے اور پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے اینالسٹ کو ایگزامن کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جج صاحب ایک طرف بیٹھ جائیں اور کہیں میں ویٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس آئے پروف کرے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ تمام میٹیریل کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا انالیسس ہوگا اور پھر لوگوں کو انوائٹ کیا جائے. اچھا عامر لطیف صاحب دوبارہ لائن پہ ہیں. عامر لطیف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا ذرا جلدی سے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلزم، اس کے بارے میں بہت سے مغربی اخبارات نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ جی یہ جو سکینڈل آیا اس میں رشیا، چائنا، سعودی عرب، پاکستان، ان ممالک کی لیڈرشپ اور ان ممالک کے لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. امریکہ جو کہ بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ٹیکس ایویژن ہوتی ہے، آف شور کمپنیاں بھی بنتی ہیں، اس کی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میر صاحب دیکھیں، میں خاصی دیر سے یہی گفتگو آپ لوگوں کی جو ہے وہ سن رہا تھا. میں اس کو جلدی کلیئر کرتا ہوں، اور میں نے اس سوال سے فوراً بعد جو ہے وہ مرینا واکر جو ہماری ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان سے رابطہ کیا تھا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو اس پوری سیریز میں کسی بڑی امریکی شخصیت کا نام انہیں نہیں ملا. انہوں نے بہت اس کی کوشش کی اور انہوں نے اس کو ڈھونڈنے کی، لیکن کسی بڑی ایسی شخصیت کا نام نہیں ملا جو کہ اسٹوری کے حوالے سے کوئی بڑی چیز ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ اینڈ آف دا اسٹوری.
یعنی یہ ایک سیریز ہے جو چلتی رہے گی اور آگے وہ مزید اس حوالے سے اس چیز کو دیکھیں گے. جو ان کا میجر جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یو کے اور امریکہ میں ٹیکس ایویژن ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ اگر ہم نے آف شور کمپنیز کی جو کہ بڑی آسانی سے پکڑی جا سکتی ہیں تو ہمارا پورا کریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن عامر صاحب ڈیوڈ کیمرون کا باپ تو پکڑا گیا اور وہ ڈیوڈ کیمرون کہہ رہا ہے یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے. جی بالکل, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ ایک بہت پرانی بات ہے جو ان کے والد صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں جو ان کا ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ امریکی میڈیا کبھی بھی اپنے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. آپ اس کو پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے حوالے سے لے کے اور بہت دور تک دیکھ چکے ہیں. تو جی امیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ عامر لطیف صاحب, اس پہ کمنٹ کریں گے آپ؟ یہ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. برطانیہ کے اندر مجھے ایک پرسنٹیج تو پتہ نہیں, بڑے مراکز میں سے 2 مراکز موجود ہیں جہاں آف شور کمپنی رجسٹر ہوتی ہیں. ان کی قوانین کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا ہم نے تو کھل کے کہا کہ اگر جارج سوروس اس کے پیچھے فنڈنگ دیتا ہے اس کو دنیا معلوم ہے, ان کو اس پہ رائے دینی چاہیے تھی اپنی. اچھا آپ آخر میں کیا کہیں گے عامر خان صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے فنڈ دینے والوں پر کرٹیسائز کر کے ہم اس معاملے کو کسی طرح سے کور اپ نہیں کر سکتے. جو حقیقت سامنے آئی ہے اس کو میٹ کریں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے پاکستان, چائنا, روس کے لوگوں کو ایکسپوز کیا, امریکہ کے والوں کو بھی ایکسپوز کر دیں, کل کو کریں اور سب کو کریں. لیکن جن کو کیا ہے وہ اس چیز کے پیچھے چھپ نہیں سکتے کہ ان کو کیوں ایکسپوز نہیں کیا. اب وہ چھپ تو نہیں رہے. نواز شریف صاحب نے آپ ہی کو کہا کہ ثبوت لے کے آئیں, تو آپ ثبوت لے کے جائیں گے؟ دیکھیے ثبوت جو ہے وہ انویسٹیگیشن سے آیا کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک ادارہ بنانا پڑے گا اور ایسا کریڈیبل ہو جو واقعہ ہی حکومت کی انٹرفیئرنس سے الگ ہو کر بالکل انڈیپینڈنٹ. آپ کہتے ہیں پہلے جے آئی ٹی بناؤ. جی ہاں بالکل بنانی چاہیے. پہلے جے آئی ٹی بناؤ پھر کمیشن میں جاؤ. جی ہاں, کوئی سبسٹنس کے ساتھ جائے. 126 دن کے دھرنے کے بعد, مرضی کا آرڈیننس کے بعد, چیف جسٹس پاکستان کی سرگرائی میں کرنے کے بعد بھی سرخرو ہوئے, انشاءاللہ بھی سرخرو ہوئے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اور وزیراعظم نواز شریف نے پاناما لیکس, جو کچھ لوگ سکینڈل کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو ایک بہت بڑا معاملہ قرار دے رہے ہیں, تو اس پہ انہوں نے عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کی انکوائری کے لیے, انکوائری سے پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے اور اس کے بعد انکوائری کمیشن کے پاس جانا چاہیے. لیکن بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے تھے, آئندہ بھی سرخرو ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.